सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुर्रहमान। उम्मीद वासिक है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी में एक और रमज़ानुल मुबारक की बहारें देखने को अता की। दुआ है रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो रोज़े रख रहे हैं अल्लाह रोज़े कबूल फ़रमाए। जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सदक़ात दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और जो रोज़े रखने से कासर है किसी वजह से, मैं दुआ करता हूँ अगर बीमार है अल्लाह सेहत कामिला अता फ़रमाए और रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो सदक़ात कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, इबादत और रियाज़ात कर रहे हैं, दुआ है अल्लाह जल्ल शानहू अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फ़रमाए। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक की 4 तारीख़ है, यानी चौथा रोज़ा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कबूल फ़रमाए। पिछली ट्रांसमिशन पहला रोज़ा, दूसरा, तीसरा बहुत ही कामयाब तरीन रही और मैं स्टार्ट में ही अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, जो दोस्त अहबाब हमें देख रहे हैं अगर कोई राय देना चाहते हैं कमेंट्स की शक्ल में राय भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा कि लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आज एक नए मौजू के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। खौफ है क्या? खौफ कैसे ख़त्म कर सकते हैं? खौफ में फ़र्क क्या है? अगर मैं खौफ खाता हूँ उसमें क्या फ़र्क है? कोई वली कामल उसको कौन सा खौफ है? ये डेफिनेशन खौफ के हवाले से हम लोग करेंगे। हमारे दरमियान बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करने वाली शख्सियत, यकीनन जब भी कहीं भी सुना है तो एक मुनफरद अंदाज में सुना है। यकीनन यूँ कह सकता हूँ जिनका लहजा जुदा, अंदाज जुदा, फ़िक्र जुदा, हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज़ुर रहमान साहिब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं रमज़ानुल मुबारक की बहारें इस हवाले से। जी माशाल्लाह, एक तो रमज़ानुल मुबारक की बहारें होती हैं और दूसरा इस इलाके में आपके प्रोग्राम की जो बहारें होती हैं वो 4 चांद लग जाते हैं। उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत। और नाज़रीन, इनके साथ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है मौलाना ज़ुल्करनैन हैदर गर्देज़वी साहिब। आप भी तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनाए मौलाना, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कहाँ गुजरांवाला, कहाँ सांगला हिल, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये तो बस दीन की बरकत है। दीन यहाँ तक हमें खींच के ले आया। वहाँ कारोबार करते थे, यहाँ इमामत करवा रहे हैं। अल्लाह का बहुत ही फजल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के ऊपर हमें खड़ा किया। सुभान और पिछली मरतबा तो कारोबार की सिलसिले में बस मसरूफ़ थे। इस मरतबा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत भी तरावी में कर रहे हैं, तरावी सुना भी रहे हैं और रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही फजल व करम है कि खालिक कायनात ने हमें इस काबिल समझा और मुसल्ला रसूल अता फरमाया। माशाअल्लाह। पिछले रमज़ानुल मुबारक तक आप तो एक कारोबारी शख्सियत थी, तो अब मजहबी शख्सियत बन गए। जी, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क जब कारोबार आदमी कर रहा होता है ना, उसमें फिर टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाहिर है पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो फिर जाते कहाँ हैं, आते कहाँ से हैं। तो यहाँ पर यहाँ बस दीन अल्लाह के का लिए फजल व करम है। दीन की वजह से, दीन की बरकत से बस पैसा आ रहा है, लगाना नहीं पड़ता। वाह वाह, सिर्फ अपने घर की हद तक। अपने घर की आता। ठीक है जी। नादरीन, इनके साथ बहुत ही प्यारी आवाज़ और अंदाज दिए हुए, यकीनन पिछला रमज़ानुल मुबारक, उससे पिछला गालबन 3-4 रमज़ानुल मुबारक कई टीवी चैनल पर लाइव आते रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों में इनके भाई इस दुनिया फ़ानी से चले गए, तो उनकी खिदमत के लिए हॉस्पिटल रहना पड़ा एक रमज़ानुल मुबारक। तो इस वजह से राब्ता जो है वो डिसकनेक्ट हो गया टीवी चैनल से। बहुत प्यारी आवाज़, अंदाज़ जनाब मोहम्मद सरफराज चांद साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। और दरमियान में हमें
جوائن کریں گے محمد عامر رضا گردیزوی صاحب انشاءاللہ، وہ بھی ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ میں چاہتا ہوں اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز ہی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، پھر علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ آج ہو سکتا ہے 2-3 موضوع ہو جائیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ جناب محمد سرفراز چاند صاحب میں گزارش کروں گا تشریف لائیں گے اور ہدیہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے، پھر سوالات کا سلسلہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہے بہت آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ، تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی، یا رسول اللہ میرے آقا تلا تم خیز ہے دریا بھنور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، کنارہ یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول
رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ فقط آمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت فقط آمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ بولو اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ میں مننیاں تڑ عشق اندر میں اویس بھی نہیں تے بلال بھی نہیں اے میرا عشق کوئی عشق نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں پر میں قسم خدا دی کھانا مینو سونے جیا کوئی اور بھی نہیں اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ اور دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا خادم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ فقط اتنا سبب ہے فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے
सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। बहुत प्यारी दुआ, इस्तदा और गुजारशात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश फरमाने की सादत हासिल फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद सरफराज चांद साहिब। एक शेर कहना चाहूँ तो यूँ कह सकता हूँ, गुलामाने अहमद मुख्तार यूँ पहचाने जाएंगे कि हश्र में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताजदार गोलड़ा के चश्मो चराग पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमा गए कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। पूछा दोज़ख ने या रब तेरे मुजरिम है कहाँ, ज़ाते हक बोली मोहम्मद ने संभाले होंगे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यकीनन क़यामत के दिन अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात शामिल हाल हो गई, अमाल कम भी हुए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आइए आज के मौजू की जानब बढ़ते हैं। खौफ है क्या, गम क्या है, इससे बच कैसे सकते हैं। आइए अल्लामा एजाजुर रहमान साहिब, आज ही मेरी बात हो रही थी क़िबला पीर सैयद शाहिद हुसैन गर्देज़ी शाह साहिब, तो उन्होंने पूछा कौन आ रहा है। मैंने कहा जी मौलाना एजाजुर रहमान कादरी साहब। कहते आपने सवालात शुरू करने से पहले ये बात ज़रूर कहनी कि खुदारा लोगों कुछ ख्याल करो, ये अपने मसल के हक़ अहले सुन्नत के बहुत प्यारे आलिम दीन हैं और ये अहले सुन्नत हैं। इनको देवबंदी कह के इनका निज़ाम न ख़राब करें। तो मैं ये आपको गवाह बनाकर, ये कैमरे गवाह बनाकर, लाइव जो देख रहे हैं उनको गवाह बनाकर, बल्कि जो देखेंगे उनको गवाह बनाते हुए शाह साहब का पैगाम अपनी ज़ुबान से मैं नाजरीन के हवाले करता हूँ कि यकीनन अहले सुन्नत के तर्जमान है। अहले सुन्नत ही की मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह दीन की जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना खौफ है क्या, गम क्या है, सबसे पहले ये बताएं, इसके बाद फिर अगले सवालों की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक जज़ाकल्लाह। मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। नाज़रीन के सामने मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि एक तो ये खौफ जो है ना जी, सबसे पहले एक बात जहन में रखें, इस कायनात के अंदर कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको कोई ना कोई खौफ ना हो, किसी न किसी खौफ में मुब्तला है। सबसे पहले तो आपने खौफ का पूछा, खौफ की तीन किस्में होती हैं। एक होता है फितरी खौफ, ठीक है, फितरतन कोई खौफ आ गया, अचानक किसी ने आपके कान में आकर कोई आवाज़ दे दी, ऊंची आवाज़ से बोला तो यकदम आप डर गए, इसे कहते हैं फितरी खौफ। हम बैठे हुए हैं, ऊपर से कोई चीज़ गिर गई, धड़म से कोई आवाज़ आ गई, तो ये फितरी तौर पे इंसान डर जाता है, खौफ कहा जाता है। ये ऐब नहीं है, ठीक है, ना ही ऐसे खौफ को किसी का ऐब शुमार करना चाहिए। ठीक। लोग आजकल जो है ना वो ऐसे खौफ में मुब्तला लोगों को दिखाकर कोई थोड़ी बहुत वीडियो बनाकर वो कहते देखो जी ये तो डर गया, ये कौन सा बहादुर आया, ये तो इतनी सी बात है भाई, ये तो फितरी खौफ है। ठीक है, अचानक कोई सांप आपके सामने आ जाता है कि फितरत नहीं, इंसान डर जाता है, ये खौफ कहा जाता है, ठीक है जी। और नंबर दो जो है ना वो खौफ होता है अकीदे का खौफ, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होना चाहिए। वाह क्या बात है, वो सिर्फ मालिक का खौफ। बहुत अच्छे। और नंबर तीन पे ला इल्मी की वजह से कोई खौफ हो, जी, जहाँ पे आपने देखा है इलेक्ट्रिशियन वो स्विच लगा हुआ है, लगाने वाला डर जाता है, हो सकता है कि मैं कहीं गलत जगह पे हाथ ना लगा दूं तो कहीं मुझे शॉर्ट ना पड़ जाए, करंट ना पड़ जाए,
خوف ہے نا. لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھمبے پہ چڑھ جاتے ہیں اور بڑی بڑی ڈیے جو ہیں اور بڑی بڑی تاریں جو ہیں ان کو ہاتھ لگا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے کہ یہاں سے شارٹ پڑے گی, یہاں سے کرنٹ پڑے گا. انہیں پتہ ہوتا ہے, چونکہ انہیں علم ہوتا ہے, اس وجہ سے انہیں خوف نہیں ہوتا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ خوف لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. جی, علم ہوگا تو وہ خوف ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا نا. یہ 3 قسم کے خوف اکثر و بیشتر پائے جاتے ہیں. ایک خوف فطری خوف, اور دوسرا خوف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے, عقیدے میں یہی خوف ہو. اور نمبر 3 پہ لا علمی کی وجہ سے خوف. اب آئیں کہ قرآن پاک خوف کسے کہتا ہے. جی, واہ واہ, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ایسا خوف ہونا چاہیے جیسا ہم رات کو جب سڑک پہ چلتے ہیں یا گنجان آبادی میں چلے گئے تو وہاں پہ چور کا بھی ہمیں خوف ہوتا ہے. کیا ایسا خوف ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ خوف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں جو ہمیں خوف, جس کی وجہ سے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ سے خوف کھا جاؤ, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, جو فرمایا گیا ہے کہ جو میرے بارگاہ عالیہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا, خوف کھا گیا, اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان. واہ واہ, اس کے لیے 2 جنتیں, جنت بھی نہیں جنتان. جنتان ہیں, واہ واہ, 2 جنتیں. آئیے یہ خوف کیسا ہو, میں اس کی ایک مثال آپ کو ناظرین کے سامنے دے دوں تاکہ ہر بچے کی اور ہر ذی عقل کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جس طرح کا خوف ایک عاشق کو اپنے معشوق کا ہوتا ہے, اسے کیا خوف ہوتا ہے؟ معشوق مجھے مار ڈالے گا, جلا دے گا, ساڑ دے گا, نہیں, میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے گا. نہیں, اسے خوف یہ ہوتا ہے کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ میرا معشوق مجھ سے ناراض ہو. اللہ اکبر. اس ناراضگی کی وجہ سے وہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ ہوتا ہے خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے. واہ واہ, بہت اچھے. کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جی, یہ خوف ہے اللہ تعالیٰ. یہ خوف نہیں اللہ جلا دے گا, دوزخ میں پھینک دے گا, قبر کے اندر سانپ آ جائیں گے اور ہمیں جناب اللہ قبر تنگ کر دی جائے گی. یہ خوف ایک اپنی جگہ پہ, اس پہ ہم آئیں گے. لیکن اصل جو اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور خوف کھانا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ میرا مالک ہے, اس نے میرے لیے اتنا کر دیا ہے, کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے. اللہ, ہم سے محبت ہے نا مالک کو, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے, ہم سے پیار ہے. اسی پیار کی وجہ سے ہمیں خوف کھانا چاہیے کہ اللہ تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, مالک نے ہمارے لیے اتنی چیزیں بنا دی. اب بندے کو خوف کھانا چاہیے تھوڑا سا کہ کہیں میرا مالک اگر مجھ سے ناراض ہو گیا نا, پھر وہ جو اللہ والے ہیں, جو اولیاء اللہ ہیں, ان کا خوف پھر اور درجے کا ہوتا ہے. واہ واہ, پھر صحابہ کرام جو ہوتے ہیں ان کا خوف اور درجے کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر جو اللہ کے نبی ہیں ان کا خوف اور درجے کا ہوتا ہے. یعنی کہ جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اس کی خوف کی کیفیت تبدیل ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے خوف. 3 طریقوں میں سے یہ جو درمیان والا خوف میں نے آپ کو بتایا ہے نا, کہ مالک کا جو خوف ہے, یہی رکھنا چاہیے, اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے نا, جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے خوف کھا جائیں گے تو کائنات کی کوئی چیز آپ کو خوف نہیں دلا سکتی. واہ 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 واہ, بے شک, بہت. اگر مالک کا خوف نہ ہوا تو آپ کو پھر خوف ہوگا, ٹینشن ہوگی, بجلی کا بل آ گیا, اس کا بھی خوف ہے. پھر ملکی حالات کیسے ہیں, اس کا بھی خوف ہے. پھر وزیر اعظم کا خوف ہے, وزیر اعلیٰ کا خوف ہے. پھر اپنے علاقے والوں کا خوف ہے. ایک خطیب کو دوسرے خطیب کا خوف ہے, ایک نقیب کو دوسرے نقیب کا خوف ہے. کیوں؟ درمیان سے مالک کو نکالا ہوا. اگر مالک پہ یقین ہوتا تو ایک خطیب کو دوسرے خطیب سے خوف ہوتا ہی نہ. وہ لے گیا جو لے گیا, میرا مالک میرے ساتھ ہے. بہت اچھے, واہ واہ واہ, بہت جب اچھے. مالک ساتھ ہے تو پھر کسی اور کا خوف کیوں؟ واہ واہ, اسی کا خوف ہو, وہی معشوق والا خوف, محبت والا خوف, پیار والا واہ خوف. واہ. اس خوف میں ایک مٹھاس ہے, ایک مزہ ہے. یہی خوف ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوف اپنے دل میں جو لے آئے گا وہ انسان اس کا خوف اور غم فرق ہے یا جی بالکل. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, خوف جو ہوتا ہے نا جی, وہ انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غم جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں, خوف جو ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے. کوئی بات ایسی سرزد ہو گئی, وہ خوف ابھی تک دل میں پڑا ہوا ہے کہ مجھ سے فلاں بات ہو گئی تھی, کہیں یہ نہ ہو جائے, اس بات کی وجہ سے یہ کام نہ ہو جائے.
فلاں وقت میں نے یہ کام کیا تھا آج سے 10 سال پہلے، اب وہ لوگ آ رہے ہیں کہیں یہ وہی بات نہ چھیڑ دیں۔ اسے کہتے ہیں خوف۔ خوف ہمیشہ اپنا ہوتا ہے، غم دوسرے کا ہوتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال قرآن پاک نے دی ہے، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غار والی بات قرآن پاک نے کی ہے نا، تو وہاں پہ جو لفظ بولا گیا ہے وہ ہے لا یحزن، حزن، حزن غم کو کہتے ہیں کہ ان کو کوئی غم نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ واہ اگر خوف ہوتا تو لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ لفظ حزن استعمال کر کے خالق کائنات نے صدیق اکبر کی عظمت اور شان کو بتا دیا کہ صدیق اکبر کو اپنا کوئی خوف نہیں تھا، محبوب کا غم تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ، یہ ہوتا ہے خوف اپنا اور غم غم کسی کسی کا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کا غم تھا، اس لیے بار بار کبھی غار کے اندر جاتے ہیں اور کبھی جب حضور علیہ السلام آ رہے ہیں تو کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا صدیق یہ کیا بات ہے، کبھی آگے؟ حضور جب بھی دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہیں آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے میں پیچھے چلا جاتا ہوں، دائیں سے حملہ میں دائیں، یعنی کہ یہ ہوتا ہے غم کسی کا۔ اور کئی مرتبہ آپ یہ دیکھیں غم اکثر و بیشتر مستقبل کا ہی ہوتا ہے، انسان کو غم لائق ہوتا ہے، پتہ نہیں میری اولاد کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ دونوں چیزوں سے انسان کو چیز جو نجات دلاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی، یعنی کہ خوف خدا جو اللہ کے ولیوں کو ہوتا ہے تو انہیں پھر لا خوف کی منزلیں اور لا یحزنون کی منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ خوف اپنا اور غم کسی کا۔ اچھا، خوف سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ کوئی ایسی احتیاطی تدابیر کیا کریں کہ ہم خوف سے بچ سکتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی۔ ناظرین کے سامنے جو نوجوان حضرات مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے قابل غور ہے یہ آیت مبارکہ، جسے آپ کہتے ہیں کہ خوشی کی نوید ہے۔ خوف تو ہر کسی کو ہے، ٹھیک ہے، خوف میں تو ہر کوئی مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال کو دن اور رات خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور جی، واہ واہ واہ، سر بھی، یعنی کہ چھپا کر بھی، چھپا کر، واہ واہ، دن کو بھی رات اور کی رات کو تاریکی میں بھی، واہ، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اور اجر کے ساتھ یہ تین چیزیں بتائے گی، ایک اجر، نمبر دو لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے، انسان جب خرچ نہیں نہ کرتا کوئی چیز، جسے پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ مال دے ہوتے سپ بن کے بیٹھ جانا، وہی مال اس کے لیے خوف کا پھندا بن جاتا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، جو خرچ کرتے تھے ذرا ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کیا انہیں کوئی خوف تھا؟ کوئی خوف نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے کیا کیا؟ سارا مال عطا فرمایا، واہ واہ، سب کچھ دے دیا، کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی خوف ہوتا ہے انہیں، کون سا؟ اللہ راضی ہو اللہ کا جائے، خوف۔ ہائے 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 ہائے، اللہ وہ راضی ہو جائے۔ سامنے باغ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ چڑیا کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ کاش میں یہ ہوتا، حساب نہ ہوتا مجھ سے، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاٹ دیا جاتا، حساب نہ ہوتا۔ یہ کس سے خوف ہے؟ مالک سے خوف ہے۔ اپنا تو خوف ہی کوئی نہیں نا، جی جی، اپنا تو سمجھ لیں کہ ہر چیز مالک کی بارگاہ میں قربان کی ہوئی ہے۔ نمبر ایک پہ آپ کو کیا بتایا گیا قرآن پاک میں؟ ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات اور دن خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ اور چھپا کے خرچ کرتے ہیں۔ جب یہ چار کام لوگ کرتے ہیں نا، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ رات میں خرچ کرنا اور دن میں خرچ کرنا، یہ رات اور دن کے بارے میں کیوں بتایا گیا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی بہت بڑی ایک تفسیر بتائی ہے، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور سرم وعلانیہ، اعلانیہ اور چھپا کر۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کسی سے کوئی چیز اکٹھی کرتا ہے تو اسے بھی ایک خوف ہوتا ہے، جی، تو وہ کیسے پھر آگے خرچ کرتا ہے؟ اعلانیہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہمارے انٹرنیٹ پہ ایک چیز چلتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو دکھا کے کوئی چیز دیتا ہے، وہ کہتا ہے چلو یہ سیلفی لے لیں،
یہ جو میں دے رہا ہوں کسی کو. دیکھیں نیت پہ بات ہوگی. اگر وہ اس نیت کے ساتھ دے رہا ہے کہ میں آج اعلانیہ کروں گا تو کل کو کوئی اور بھی اسی طرح لوگوں کی خدمت کرے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. یہ تو نیکی ہے, تو وہ کرے, ترغیب دینا پھر کسی تو کو. وہ اعلان کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا لوگوں کے سامنے, لوگوں تمہیں پتہ ہے صدیق اکبر نے سارا مال دے دیا, بے شک, اعلان ہوا ہے تو ہمیں پتہ چلا نا. حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال دیا, اعلان ہوا تو ہمیں پتہ چلا نا. ایک صحابی ایک مٹھی جو کی لے کے آ رہے ہیں, یہ اعلان ہوا, ایک مٹھی جو کا بھی اعلان ہو رہا ہے. رسی کے ٹکڑے تک صحابہ کرام جس کے گھر میں رسی کا ٹکڑا تھا وہ رسی کا ٹکڑا ہی لے آیا. ہائے ہائے ہائے, اعلان ہو رہا ہے نا, ایسے ہی ہے. اعلانیہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں, اور پھر تو یہ فرما رہے ہیں کہ بلال اس کے جو کی مٹھی ہے اس کو پورے مال میں گرا دے. کیا بات ہے, ایک ایک جو کا جو ذرہ ہے یہ ہر کیا کہتے ہیں کہ جو گٹھڑی پڑی ہوئی ہے مال کی اس کے اوپر جانا چاہیے. آج ان ذروں کی وجہ سے یہ سارا مال قبول ہونے والا ہے. بارگاہ رب اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلان کے بارے میں کسی کو آپ کچھ نہ کہیں کہ یہ اعلان کیوں کرو. بڑی بڑی جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں, ویلفیئر جناب والا وہ کام کر رہے ہیں, فاؤنڈیشن بنے ہوئے ہیں. ہم ان کے مخالف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نیت کو ذرا درست کر لیں. اگر آپ نے کوئی سیلفی لینی بھی ہے تو کم از کم اس عورت کی نہ لیں اللہ جس کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا. اگر آپ اس کو بھی پردے سے باہر نکال کے اس کی بھی تصویر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے, یہ تو آپ جی, شریعت کے خلاف. جی, تو باقی میں کسی سیاسی پارٹی کے نہ خلاف ہوں, نہ میں کوئی ایسی باتیں کرتا ہوں, لیکن جو حالات آج کل ہمارے ہو رہے ہیں, آٹے کا بحران ہے نا جی. لوگ قطار اندر قطار لگے ہوئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں جی فلاں جگہ پہ دیکھیں عورتوں کی قطاریں. پہلے تو ہم بجائے اس کے کہ حکومت کو ہم ٹارگٹ کریں, ان عورتوں کے جو محرم ہیں انہیں ٹارگٹ کریں کہ ان کے والد کہاں ہیں, ان کے بھائی کہاں ہیں, ان کے رشتہ دار کہاں ہیں, عزیز و اقارب کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں لائن میں لگے. غلطی اپنی ہے. اگر اپنی غلطی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راستے کھول دیتا ہے. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی کہ اعلانیہ بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ کل کوئی, ہاں چھپ کے, ایسے چھپ کے خرچ کریں جیسے کہتے ہیں نیکی کرتے دریا میں ڈال. دریا میں ڈال دیں, پتہ ہی نہ چلے ایک ہاتھ سے آپ نے نیکی کی ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہی وہ نیکی ہے کہ جب انسان بارگاہ رب العزت میں پہنچے گا تو اس کی نیکی کم ہو جائے گی تو آباد قدرت آئے گی, یہ لے بھی یا اللہ یہ کہاں سے آئی, اور میں یہ وہی نیکی ہے جس کا تیرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا تھا. وہ نیکی بارگاہ رب العزت میں زیادہ قبول ہوتی ہے. اس لیے خوف سے نجات پانے کے لیے انسان کو یہ کام کرنا پڑے گا. رات کو بھی خرچ کرنا پڑے گا, دن کو بھی خرچ کرنا پڑے گا. جو رات کو کماتے ہیں وہ رات کو خرچ کریں, جو دن کو کماتے ہیں وہ دن کو خرچ کریں, جو اعلانیہ کماتے ہیں وہ اعلانیہ خرچ کریں, جو جناب والا چھپ کے کماتے ہیں وہ چھپ کے خرچ کریں. یہ جو خرچ کرنا ہے دن اور رات کا, اعلانیہ اور چھپ کے, یہ سب سے پہلے جو انسان کو جس منزل پہ پہنچاتا ہے وہ یہی ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت کے اخیر میں آ کے دونوں لفظ خالق کائنات نے بول دیے. لا خوف, اسے کوئی خوف نہیں رہتا, لا یحزنون, اسے کوئی غم بھی نہیں رہتا. یعنی کہ خوف اس دنیا کا ظاہر ہے, اس دنیا کے اندر ہے, اور غم میدان معاشر کا آنے والا ہے نا جی, وہاں پہ بھی انسان کو کوئی غم نہیں ہوگا. یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی خرچ کرنے کی. بہت اچھے. اس سے قبل کہ میں بریک کی جانب بڑھوں, ایک اور سوال کہنا چاہتا ہوں. آپ کی گفتگو سے ہی مجھے پتہ چلا, ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ایک جوان ہوتا ہے, ایک بزرگ ہوتا ہے, ایک کے پاس 10 روپے ہے, ایک کے پاس 10 لاکھ ہے, کروڑ ہے, 10 کروڑ ہے, اربوں روپیہ ہے. تو کیا جیسے جیسے گریڈ بندے کا بدلتا ہے یا اپ ہوتا ہے اسی طرح خوف بھی چینج ہوتا ہے یا ایک ہی جیسا رہتا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی جی بالکل. خوف, پہلے تو جو میں نے آپ کو خوف کی قسمیں بتا دی ہیں انہی میں سے کوئی نہ کوئی خوف ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو پتہ ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا جی, بچے کے ذہن کے اندر کیا چیز پنپتی ہے, نوجوان کیسے سوچتا ہے, بچہ کیسے سوچتا ہے اور بوڑھا کیسے سوچتا ہے, پہلے تو ان کی سوچ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. نمبر 3 پہ آپ آ جائیں, آپ کو ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ اس کائنات کے اندر ہر کسی کو کسی ایک چیز سے ہی خوف نہیں ہے, ہر کسی کا خوف جدا جدا ہے. دیکھیں آپ نے امتحان دیا, امتحان دینے کے بعد آپ کو ایک چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, کیا کہ نمبر جب آئیں گے تو وہ کس طرح کے آئیں گے,
کیا ہوگا بالکل ایسے ہی ہے. اول پہ آؤں گا، دوم پہ آؤں گا یا سوم پہ آؤں گا. ٹھیک ہوگا نا؟ یہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، یہ ہے آپ کا ایک خوف ٹھیک ہے. کہ ابھی تک آپ کے ذہن کے اندر یہ بات چل، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. نمبر 2، ایک تاجر ہے، اس نے اپنا مال بنا دیا ہے اور آگے بیچنے کے لیے اس نے بھیج دیا، لوگ لے کے چلے گئے. اب اسے ایک چیز ہے کہ پتہ نہیں کیسے بکے گا، کس طرح بکے گا، اچھا بکے گا، اس کا خوف اس سے جدا ہو گیا. بات صرف اتنی سی ہے کہ انسان جتنے بھی خوف انسان کے اس معاشرے کے اندر بنے ہوئے ہیں، ان سارے خوفوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے اور اکٹھا کر کے یہ سارے خوف ختم کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں، وہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اول پہ ہوں، دوم پہ ہوں، سوم پہ ہوں، اگر اس کے ذہن کے اندر ایک خدا کا بھی خوف ہو، یعنی کہ یہ سارے جو اس نے اپنے ذہن کے اندر ایک نمبر لگائے ہوئے ہیں، ان نمبروں کے اندر اگر خالق کائنات کی بارگاہ عالیہ میں انسان ذہنی طور پہ پیش ہو رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے ایک چیز بہت بڑی ہے. اول پہ آ گیا یا دوم پہ آ گیا یا سوم پہ آ گیا، یہ بات اور ہوگی، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات لازمی کھٹکے گی، یار اول پہ آ جاؤں یا دوم پہ آ جاؤں یا سوم پہ آ جاؤں، لیکن میرا مالک مجھ سے راضی رہنا چاہیے. واہ واہ. میرا خالق مجھ سے راضی رہنا چاہیے. میں نے اسے راضی لازمی کرنا، جو بھی ہو جائے. مجھے تکلیف آئے، مجھے پریشانی آئے، مجھے خوف آئے، مجھے غم آئے، میں نے اپنے مالک کو نہیں چھوڑنا. جس طرح کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کپڑے کا کاروبار فرمایا کرتے تھے نا، تو کسی نے کہہ دیا جی آپ کا جہاز جو ہے وہ تو بحری جہاز، وہ کپڑے کا تو وہ تو گم ہو گیا. بیٹھے ہوئے آرام سے، شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے. ایسے ہی. اور تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا جی مل گیا، شکر الحمدللہ. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، تھوڑا سا بھی خوف آپ کے ذہن میں نہیں آیا. تو انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے دل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس مال کی محبت تو دل میں نہیں آ گئی. جب گم ہوا تو میں نے کہا کوئی نہیں، مال ہی گم ہوا ہے نا جی، مالک تو ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. واہ واہ. جب مل گیا تو پھر میں نے کہا شکر ہے، شکر ہے. جو مالک تھا میرے پاس اسی نے مجھے عطا فرما دیا. کیا بات ہے. یعنی کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر ہر خوف کے ساتھ یہ خوف ایک بیٹھا ہوتا ہے. جب ان کے ہاں ایک خوف اللہ کا ہوتا ہے تو مالک کائنات اسے ہر خوف سے نجات دلا دیتے ہیں. ہر کسی کا کسی طرح کا بھی خوف ہو، لیکن اس خوف کے اندر مالک کو نہیں انسان بولنا چاہیے. اگر مالک کو انسان بھول گیا پھر تو وہ خوف میں تباہ و برباد ہو جائے گا، جس طرح کہ آج ہم ہو رہے ہیں. دیکھیں، سیاستدان کا خوف کچھ اور ہے، ہمارا کچھ خوف کچھ اور ہے، مولانا صاحب کا خوف کچھ اور ہے، اور ایک دکاندار کا خوف کچھ اور ہے. لیکن ان سارے خوفوں کے اندر جو میں نے بات کی ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا خوف ہو، لیکن مالک کے خوف سے کوئی بھی جدا نہ. بہت اچھا. مالک کا خوف ہونا چاہیے ہر وقت انسان کو. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ انسان، وہ چھپکلی سے ڈرنے والا انسان اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ اکبر. ایک سانپ سے ڈرنے والا انسان اللہ سے نہیں ڈرتا. دیکھیں، آپ کو صبح رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ٹینشن ہوتی ہے، کئی لوگوں کے ہوتی ہے کہ صبح کو کہیں یہ نہ ہو جائے، صبح کوئی وہ کام ہوگا تو کیا بن جائے گا، خوف ہوتا ہے نا. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے کہ صبح کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. سبحان اللہ. جیسے ہی میں نے بارگاہ رب العزت میں پیش ہونا ہے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. یہ خوف ہے جو انسان کو ہر غم سے نجات دلا دیتا ہے. یہ اسے کہتے ہیں اندر کا خوف. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو خوف ہوتا ہے یہ انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے، ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے کیا پتہ ہے آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا خوف ہے آپ کو مجھ سے خوف ہے، یا آپ کے اندر ایسا بھی خوف ہے کہ میں نے ابھی باہر نکلنا ہے، بڑے لوگوں سے میں نے ملنا ہے. مجھے نہیں پتا، یہ اندر کی بات ہے. اور جب اندر کی یہ بات ہے، یہ کیفیت خوف کی کیفیت اندر کی ہے تو یہ خالصتاً روحانی کیفیت ہے. جب یہ روحانی کیفیت ہے خوف والی تو اس کو وہی انسان دور کر سکتا ہے جس کا روحانیت کے ساتھ تعلق. بہت اچھے، بہت اچھے. جس کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ آپ کا خوف دور نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے. جنہیں خوف نہ ہو اور غم نہ ہو ان کے پاس بیٹھنے والے کو نہ خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے. بہت اچھے. بہت پیاری گفتگو خوف اور غم کے حوالے سے. تو ناظرین و حاضرین، یقیناً بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے. علامہ ذوالقرنین حیدر گردیزوی صاحب تشریف فرما ہے، تو ان سے بھی سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ کریں گے. تو ہمیں جوائن کیا ہے محمد عامر گردیزوی صاحب نے. ایک کلام شامل کر لیتے ہیں، اس کے فوراً بعد
مختصر سی کمرشل بریک لیں گے اور اسی کے ساتھ پھر واپس پلٹیں گے اور سوالات کا سلسلہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محمد عامر رضا گردیزوی صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرمانے کا شرف حاصل فرما رہے ہیں۔ یا نبی نظر کرم ہم پر خدا را کیجئے، یا نبی نظر کرم ہم پر خدا را کیجئے، اونچا ہم سب کے نصیبوں کا ستارہ کیجئے، یا نبی نظر کرم۔ روز کہتا ہے قمر یہ آمینہ کے چاند سے، روز کہتا ہے قمر یہ آمینہ کے چاند سے، کہ ٹوٹ کر قدموں میں آؤں پھر اشارہ کیجئے، ٹوٹ کر قدموں میں آؤں پھر اشارہ کیجئے، یا نبی نظر کرم۔ کون ہے اس دار فانی میں ہمارا، کون ہے، کون ہے اس دار فانی میں ہمارا، کون ہے، تو ہم بیچاروں کا نبی جی آپ چارہ کیجئے، یا نبی نظر کرم ہم پر خدا را کیجئے، اونچا ہم سب کے نصیبوں کا ستارہ کیجئے، یا نبی نظر کرم۔ التجا عمران عاجز کی ہے شاہ آپ سے، التجا عمران عاجز کی ہے شاہ آپ سے، دور یہ رنج و الم آقا ہمارا کیجئے، یا نبی نظر کرم ہم پر خدا را کیجئے، یا نبی نظر کرم۔
السلام مولانا 10 بج چکے آپ تشریف نہیں لائے او یار آ جاؤ تسی موضوع لب لینے فلم دی کر لیں گے آ جاؤ اوے کر لیں گے تسی آؤ تو صحیح قبلہ 10 منٹاں جے نا منہ تھون تے ٹاکی شاکی مار کے آ جاؤ ہور کچھ مارنا جے جانا امریز بھا دو امریز آ جا چلتا نہیں پیا فیس بک تے نہیں چلتا پیا یار میرا اکاؤنٹ ہی انہوں نے بین کرا دیا یار اتنے اکاؤنٹ لہدا ہونا چاہیے دوستوں دین واسطے جی ایڈو شیئر کرتا جی نیٹ ہی نہیں آ رہا تسی شیئر ہی نہیں کیتا شیئر ہی نہیں کیتا چلتے رہا 107 ہے مشہوری چل رہی شیئر کرو ریڈی ہے ہاں جی میں ویسے رمضان مبارک کیا فرمائیں اس کی برکات کے ٹھیک ہے ہاں جی پھر دوبارہ شروع کراتی ہے یار ریڈی ویلکم بیک ناظرین و حاضرین یقین ہے کہ آج کی گفتگو پروگرام آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا آ رہا ہوگا تو دعا ہے اللہ جل شانہ آپ کا دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گفتگو اچھی لگ رہی ہے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا لائک کمنٹس ضرور کیجئے دوران گفتگو یہ ایک سوال آیا ہے کیونکہ علامہ صاحب مولانا اعجاز الرحمان قادری صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو صدقات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو آپ فرما رہے تھے کہ رات کی تاریکی میں دینا چاہیے تو سوال جمشید علی مدنی صاحب لاہور سے کر رہے ہیں کیا رات کی تاریکی میں ہی صدقہ دیا جا سکتا ہے یا دن کے وقت بھی دیا جا سکتا ہے کیا فرمائیں گے اس حوالے سے جی بڑی مہربانی جمشید صاحب آپ نے یہ سوال پوچھا دیکھیں رات کی تاریکی اور دن کا اجالا جو قرآن پاک کی ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں دو لفظ تو ظاہر آ چکے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار جو خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو مسئلہ یہ ہے کہ رات کو خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ آپ رات کو خرچ کریں اور رات کو خرچ کرنے کا مطلب یہ آپ نہ سمجھیں کہ رات کو خرچ کریں رات کو خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مطلب رات کو ہم پہلے انتظار کریں کہ رات ہو تو ہم صدقہ کریں نہیں بھئی رات کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی دکھاوے سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں بھی صدقہ دے سکتے ہیں رات دیکھیں رات کی تاریکی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جو رات کی تاریکی میں ہی کام کرتی تھی واہ واہ ایسا ہی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گلیوں میں پھرتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سویا رات کی تاریکی میں کیسے جاتے تھے واہ واہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے سارا سامان اور جا کے کیا کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند تھے ان کے ہاں پہنچا دیا کرتے تھے
اور رات کی تاریکی میں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے اور اگر وہ دست دراز کر کے آئیں، ان کی سفید پوشی پہ حرف آتا ہے، ان کو رات کی تاریکی میں جا کے ان کے گھر میں سامان پہنچا دینا تاکہ دن کے اجالے میں کوئی ان کے دروازے پہ کھڑا ہوا کسی کو دیکھ نہ لے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اصل میں ہوتا ہے یہ رات کی تاریکی۔ دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب جنازہ مبارک اٹھا تو مدینہ شریف کے اندر 300 حافظ قرآن، واہ سبحان اللہ، کون سے؟ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کوئی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا آدمی دیکھا مدینے کی گلیوں کو ہاتھ لگا لگا کر چل رہا ہے۔ میں نے کہا بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آج عمر کا جنازہ ہے، وہاں پہ جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ ہیں کون؟ کہنے لگا عمر میرے گھر تک اتنا کچھ پہنچاتا تھا کہ مجھے نکلنا ہی نہیں پڑا۔ اللہ آج عمر میرے سر سے اٹھایا تو ایسا لگا جیسے میرا باپ دنیا سے چلا۔ اللہ اللہ، یہ ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں کام کرنے والے لوگ۔ بہت اچھے۔ وہ رات کی تاریکی میں ہی چلتے تھے جو حضرت صدیق اکبر، ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے علماء کو سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، لیکن یہ محبت کے لیے اور ترغیب دلانے کے لیے اگر ایسی روایت کوئی آ جائے تو وہ بیان کر دینی چاہیے، تو کوئی بہت مسئلہ اچھا۔ نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں وہ بڑھیا کا پانی بھر کے چلے جاتے تھے، رات کی تاریکی میں صفائی کر کے چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے جب کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے جو رات کی تاریکی میں آتا ہے، انہوں نے کہا آج میں کروں گا، جی جی، آج میں پہلے جاؤں گا، لیکن جیسے ہی وہ پہنچے تو پہلے ہی کام ہوا پڑا تھا۔ یہ ہے رات کی تاریکی میں کام کرنے والے لوگ۔ بہت اچھے۔ صدیق اکبر رات کی تاریکی میں کام کرنے والے لوگ، فاروق اعظم رات کی تاریکی میں کام کرنے والے لوگ۔ یعنی رات کی تاریکی کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، دل آزاری کسی نہ کی ہو، دل آزاری نہ ہو، رات کی تاریکی میں دکھاوا جائیں، بھی نہ ہو، اس کے گھر تک وہ چیزیں پہنچا دیں جو دن کے اجالے میں اگر آپ اسے دیں گے تو اسے تکلیف محسوس ہے۔ قرآن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اگر آپ نے کسی کو کچھ دینا بھی ہے تو دے کے تکلیف نہ ہو۔ سب سے لعنتی شخص وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں جو احسان کر کے جتلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم تو دیتے بھی اسے جسے ہمیں پتا ہو کل کو اس سے کوئی کام پڑ جائے گا۔ ہم تو نوکر کو دے دیتے ہیں چلو اسے دیں گے کل کو ہمارے کام آئے گا، نہیں، اسے دے جو تیرے صرف آخر میں کام آئے قیامت والے دن۔ بہت اچھے۔ اسے کہتے ہیں رات کی تاریکی میں کام کرنا، ورنہ رات کی تاریکی میں یہ نہیں کہ آپ رات ہی کو آپ انتظار کریں کہ رات آئے تو میں خرچ کروں۔ تاریکی کا مطلب یہ ہے کہ ان تک وہ چیزیں پہنچا دو رات کی ہی تاریکی میں تاکہ لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچے۔ بہت اچھے۔ یقیناً ناظرین جس وقت چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، رب کی بارگاہ میں صدقات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، یعنی کہ رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو صدقات جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ضروری ہی نہیں کہ کوئی ٹائم فکس کیا جائے، جب چاہے دے سکتے ہیں۔ جیسا علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ رات کی تاریکی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فکس ٹائم ہے، وہ اس لیے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی دل آزاری ہو کہ یار یہ مجھے دے رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، شرمندگی تھوڑی سی محسوس کرے اپنے اندر کہ میں اس کے آگے ہاتھ اب پھیلاؤں گا، میرے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جنہیں ہم لوگ سفید پوش کہتے ہیں، رات کی تاریکی میں ان کی ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں۔ علامہ ذوالقرنین حیدر گردیزوی صاحب تشریف فرما ہے، مولانا کیا فرمائیں گے؟ آپ سے رمضان کے مبارک مہینے کے حوالے سے ہی گفتگو کر لیتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ برکات رمضان کیا ہیں؟ روزے کے فوائد کیا ہیں؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ جی، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہمیں۔ بات یاد آ گئی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عذاب دینا ہوتا نا عذاب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ نہیں دینا تھا۔ اس سے ثابت ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمد کو، محمدیہ امت کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ پہلی قوموں کو دیکھیں، چھوٹا گناہ کرتے تھے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، بڑا گناہ کرتے تھے باہر لکھا جاتا تھا، گناہ کیا۔ یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بے شک، ورنہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانتی مارے، گریبان میں دیکھے کون سا گناہ ہم نے نہیں کیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان، جتنے مرضی گناہ کر،
مگر یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں آ کے میرے سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ عام عبادت سے زیادہ، عام روٹین سے زیادہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت میں اجر زیادہ رکھا ہوا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ آج کل لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اکثریت ہٹے کٹے لوگ، اکثریت لوگ بہانہ منہ پہ ہوتا ہے، جی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے ہلکا سا۔ وہ بھی لوگ تھے، جنگ تھی رمضان مبارک میں، ہائے 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 اللہ اکبر۔ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکلو جہاد کی طرف، نکلو۔ یہاں تک کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہیں، واہ واہ واہ، روزے کی حالت میں صحابی رسول نکل پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک کی اتنی ان کو طلب ہوتی تھی، اتنی ان کو آمد کی خوشی ہوتی تھی، پورا مہینہ رمضان المبارک کا روزے رکھتے تھے۔ جب عید کی رات آتی تھی جسے چاند رات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس رات کو پھر رب العالمین کی بارگاہ میں گر گرا کے روتے تھے، یا اللہ کاش یہ رمضان المبارک کا مہینہ پورا سال ہوتا، ہم پورا سال روزہ رکھتے، واہ 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 واہ۔ پورا سال روزہ رکھتے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج کل تو لوگ بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ایک روزہ جو آدمی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، ایک روزہ جو ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اور 100 سال نفلی روزے رکھے، اللہ اکبر۔ یہ منہ سے کہنا بہت آسان ہے، مولا علی کی بات کرنا اور کہتے جی ہم درویش ہیں، مولا علی کو ماننے والے ہیں، ملنگ ہے مولا علی کے۔ اصل میں مولا علی کا ملنگ وہی ہوتا ہے جو مولا علی کے قول کے اوپر عمل کرے۔ مولا علی نے فرمایا ایک روزہ جو جان بوجھ کے رمضان المبارک کا چھوڑ دے اور 100 سال نفلی روزے رکھتا رہے، 100 سال نفلی جب روزے رکھتا رہے، وہ جو ایک روزہ چھوٹ چکا ہے نا، اس کی جتنی برکت ہے وہ 100 سال میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا سلسلہ بھرا رکھا۔ واہ واہ واہ، یہ تو ایک امت محمدیہ کو ایک دیا گیا ہے، رمضان المبارک تحفے میں دیا گیا ہے۔ لوگوں پورا سال آپ نے گناہ کیا، اس مہینے میں آؤ، آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں معاف کرنے والی۔ بے شک، اور یہی بات ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل آئے، تیسرا سوال یہی تھا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے یہ مہینہ پایا اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے آمین کہا۔ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اور ہمیں چاہیے اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گرائے، معافی مانگے، جو گناہ ہو چکے بس ہو چکے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت اچھا۔ رمضان کے روزے رکھنے کی واہ توفیق واہ عطا واہ فرمائے۔ واہ، بہت اچھے جی۔ ناظرین و حاضرین، یہی وہ ایام ہیں جن ایام میں نیکی کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک نماز ادا کریں تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 1 روپیہ خرچ کریں تو کتنے روپوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں الحمدللہ رب کائنات ہمیں جو ہے موقع دیتا ہے کہ اے میرے بندے آ میری بارگاہ میں جھک جا، میں تجھے بخش دوں گا، آ میرے بندے مجھ سے مانگ لے، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ یہی وہ مہینہ ہے برکات سمیٹنے کا مہینہ۔ دعا ہے اللہ ہمیں روزے رکھنے کی، اچھے سے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد سرفراز چاند صاحب تشریف فرما ہے، ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ پہلا کلام بھی بہت پیارا پڑا، نہیں ہے کوئی ہمارا دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ تو میں چاہوں گا 2 سے 3 اشعار مزید چاند صاحب سے سماعت کرتے ہیں، پھر جناب محمد عامر رضا گردیدوی صاحب ان سے 2 اشعار سماعت کریں گے اور آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے۔ جی چاند صاحب۔ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ
ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ یا سیدہ دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ اور سیدہ پاک کی قدر و منزلت دیکھیے تیرے آن تے تیری قسم 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 مصطفیٰ نہ بین فاطمہ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ اور ایک دعا سبھی شامل ہو جائیے بچے میرے خاندان دے بچے میرے خاندان دے تیرے ہو کے رہن فاطمہ تیرے بن کے رہن فاطمہ یا سیدہ تیرے بن کے رہن فاطمہ تیرے بن کے رہن فاطمہ اور دن حشر دے لاج رکھ لویں 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 جڑے ایتھے کہن فاطمہ جڑے ایتھے کہن فاطمہ یا سیدہ جڑے ایتھے کہن فاطمہ جڑے ایتھے کہن فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ واہ واہ سبحان اللہ بہت پیارا کلام محمد سرفراز چاند صاحب کل 3 رمضان المبارک تھا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال تھا کل بھی ہم نے پرسوں بھی 2 جو ہیں وہ نشستیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی شان میں کی ہیں اگر آپ نے وہ پروگرام نہیں دیکھے تو ہمارے پیج سیف نقابت اور ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین و حاضرین آخر پر میں گزارش کر رہا ہوں محمد عامر رضا گردیزوی صاحب وہ ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں گے کل انشاءاللہ نئے موضوع پر نئے مہمانوں کے ساتھ
ہم لوگ حاضر خدمت ہوں گے ٹھیک انشاءاللہ شب رات یعنی کہ بعد نماز عشاء اور تراویح 10 بجے انشاءاللہ لائیو آپ کی خدمت میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ آخر پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کا، جی آر فائبر نیٹ ورک والوں کا، اور ان کے ساتھ ساتھ رضوی پروڈکشن والوں کا، اور ان کے ساتھ جس نے تعاون فرمایا ان احباب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ، کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جناب محمد عامر رضا گردیزوی صاحب۔ کلی اپنی سجائی بیٹھا تے آس مدنی دلائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا تے آس مدنی دلائی بیٹھا، جس محفل چ سرکار آنا میں تائیوں محفل سجائی بیٹھا، بعد رب دے اساں تینوں منیا اور رولا پایا میں دل دے انیا، بعد رب دے اساں تینوں منیا اور رولا پایا میں دل دے انیا، تے تو یوں قبلہ تے تو یوں کعبہ وے مایا، تو یوں قبلہ تے تو یوں کعبہ، میں تے مکدی مکائی بیٹھا، تو یوں قبلہ تے تو یوں کعبہ، میں تے مکدی مکائی بیٹھا، اور چل کے جبریل سدرا تو آئے رب دا پیغام آ سنایا، چل کے جبریل سدرا تو آئے رب دا پیغام آ سنایا، کہ عرش اپنا اے حبیبا، عرش اپنا اے حبیبا، میں تیری خاطر سجائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا، بس آس مدنی دلائی بیٹھا، اور پوچھنا آ کے منکر نکیرے، بس یہ ہو عرضاں کر سی ظہیرے، پوچھنا آ کے منکر نکیرے، بس یہ ہو عرضاں کر سی ظہیرے، کہ لکھیاں نعتاں تے پڑھیاں نعتاں وے مایا، لکھیاں نعتاں تے پڑھیاں نعتاں، بس یہ ہو کر کے کمائی بیٹھا، لکھیاں نعتاں تے پڑھیاں نعتاں، بس یہ ہو کر کے کمائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا تے آس مدنی دلائی بیٹھا، کلی اپنی سجائی بیٹھا تے آس مدنی